न घर के रहे न घाट के। इस व्यंग विनोद वार्ताक्रम की दूसरी वार्ता सुनिए, न घर के रहे न घाट के व्यापार करके। वार्ताकार हैं श्री जगदीश्वर दयाल देश। अजी औरों को देख देख कर आंखें फटती हैं, कुछ बहलाए बहकान में आनकर भी दिमाग खराब हो जाता है। वरना आप ही सोचिए, क्या जरूरत थी? अच्छी भली नौकरी, हजारों से अच्छी तनख्वाह, रुतबा, इज्जत, क्या नहीं था? सोचा ये कि इसमें तो शक नहीं कि अच्छी कट रही है और आगे भी अच्छी ही कटेगी। रिटायर होंगे तो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस बहुतेरा रुपया होगा। सर के ऊपर छत भगवान ने दे रखी थी, खुदा करे उन्हें जन्नत नसीब हो। अलावा काफी नकदी के वालिद साहब एक उम्दा सा मकान भी बनवा गए थे। मगर वो बात नहीं बनती जो आजकल चारों तरफ देख रहे हैं। पहले तो ये होता था कि कभी कभार बच्चों को लेकर शाम को निकल गए, कहीं बैठ गए, चाय नाश्ता करा दिया, या बीवी जान की तबीयत लहराई तो खाना भी कहीं बाहर ही खा लिया। उठ गए 10-20, चलो कोई बात नहीं। मगर अब भूले से भी किसी रेस्टोरेंट में घुस जाइए बीवी बच्चों को लेकर तो 100 का पत्ता तो जनाब पर लगाकर उड़ जाता है। और उस पर यह हाल है कि बड़े बड़े होटलों में अगर पहले से बुकिंग न कराओ तो जगह नहीं मिलती। खोज की, पता लगा कि मियाँ ये महीने पीछे बंधी तनख्वाह पाने वालों के बस की बात नहीं। ये तो उन लोगों के खेल हैं जो व्यापार में हैं। एक एक सौदे में हजारों के वारे न्यारे जिनके हो जाते हैं, जिनके पास जितना रुपया बैंक में है उससे कई गुना तिजोरी में। एक छोड़ कई मोटरें हैं, खुद रहने को शानदार बंगला है, नौकर चाकर हैं और क्या कुछ नहीं। ये जो हमारे सेक्टर के शुरू वाला बंगला है, मुझे अच्छी तरह याद है कि 5-6 साल पहले उन्होंने शहर में ही एक कमरा किराए पर लिया था। उसी के नीचे जीने और ड्योड़ी के बीच में जो जगह बचती है, वहाँ कुछ बंडल बिजली के तार, कुछ और बिजली का सामान लेकर बैठा करते थे। वैसे कूलर, हीटर, बिजली की इस्त्री वगैरह की मरम्मत भी कर दिया करते थे। न जाने भाई ने कौन सा मंत्र फूका, ये कोने वाला बंगला तो है ही, इसके अलावा सुना है कई ऊंची बिल्डिंगों में अलग अलग नाम से कई फ्लैट खरीद लिए, बिजली का तार बनाने की फैक्ट्री खोल ली है। और ये भी सुना है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में भी उन्होंने अपने दफ्तर खोल दिए हैं। बच्चे इनके मोटरों में स्कूल जाते हैं और घर पर आपस में हद है लड़ते भी अंग्रेजी में है। और साहब कुल मिलाकर वो शान है कि आहा, तरह तरह के तो कुत्ते पाल रखे हैं उन्होंने। तो साहब जब चारों तरफ हरा ही हरा दिखे तो किसका मन ना चाहेगा कि अपना भी कुछ ऐसा ही सिप्पा बैठ जाए तो ऐश हो जाए। यूँ लॉटरी के टिकट तो बड़ी बाकायदगी से आज से नहीं कई साल से खरीद रहा हूँ, मगर इनाम आज तक कोई नहीं निकला। दफ्तर में आए दिन ठेकेदारों से वास्ता पड़ता था। उनमें से 2-1 जो कुछ पुराने और बड़े थे, उनसे इतनी बेतकल्लुफी हो गई थी कि अलावा दफ्तर के थोड़ा बहुत और भी मिलना जुलना हो जाता था। मगर भगवान जानता है आज तक किसी से फूटी कौड़ी नहीं ली। वो लोग बड़े सौदार दिखाया करते थे। एक रोज हंसी हंसी में मैंने कहा कि भाई जी तो चाहता है कि हम भी कोई धंधा करें और छोड़ें ये मुलाजमत नौकरी। अजी साहब वो तो उछल पड़े, कहने लगे जनाब अगर आप जैसा पढ़ा लिखा, काबिल, तजुर्बेकार और दानिशमंद, समझदार और सूझबूझ वाला और साथ ही इतना बारसूख आदमी बिजनेस में आ जाए तो मजाल नहीं कि कोई सामने टिक जाए। बस आपकी सरपरस्ती चाहिए या रुपए पैसे की कुछ मदद हो जाए, बाकी हम पर छोड़िए। तो जनाब स्कीमें बननी शुरू हुई। ये तय कर लिया था कि या हंसा मोती चुगें या लंघन कर जाएं। मतलब ये कि या खाए घी से वरना जाए जी से। काम वो करेंगे जिसमें मोटा हाथ पड़े। इन बातों में तो कुछ रखा नहीं है कि छोटी मोटी दुकान खोल ली या बड़ी दुकान से ही महीने में 3-4 हजार बचा भी लिए तो क्या होता था, इतना तो नौकरी में ही पीटी लेते हैं। एक आइडिया आया। उन दिनों मकानों की बड़ी किल्लत हो रही थी, किराए बेतहाशा बढ़ रहे थे, जमीन की कीमतें आसमान को छू रही थी। शहर से बाहर मगर करीब ही गांव में इकट्ठी बहुत सी जमीन खरीद ली जाए। कुछ प्लॉट बनाकर बेच देंगे, कुछ मकान खड़े कर देंगे, मतलब अपने नाम से कॉलोनी बसा लें। अव्वल तो नाम अमर हो जाएगा, फिर रुपया बस यूं समझिए कि पानी की तरह बरसेगा। अपने सलाहकारों से जिक्र किया, सबको बात पसंद आई। हमने कहा देखो भाई, नौकरी तो फिलहाल हम छोड़ेंगे नहीं, ना ही हमारा नाम फिलहाल बीच में आए।
بات طے ہوئی، لہذا کام شروع ہو گیا۔ زمینیں دیکھی گئیں، انجینئروں کو بلوا کر نقشے بنوائے گئے، پیشگی روپیہ تک ادا کر دیا گیا، بینک سے لون وغیرہ کا بندوبست بھی ہو گیا۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ قریب ہی ایک اور نئی کالونی بس رہی ہے جس میں مکان بننے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے من جملہ اور چیزوں کے دروازوں، چوکھٹوں اور کواڑوں کے لیے بڑی مقدار میں لکڑی کی ضرورت ہے۔ سینیٹری فٹنگز اور بجلی کا تمام سامان بھی چاہیے۔ یہ کام ایک کوآپریٹو سوسائٹی کر رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ سب سامان کا ٹھیکہ کسی ایک بڑے ٹھیکیدار کو دے دیا جائے۔ حساب کتاب جو پھیلایا تو معلوم ہوا کہ اتنا منافع اس کام میں ہے کہ صرف فائدے سے ہمیں اپنی کالونی کی زمین مفت کی پڑ جائے گی اور اپنی کالونی کے مکانوں کے لیے سامان بچ جائے گا سو الگ، لہذا یہ کام بھی پکڑ لیا۔ ایک اسکیم یہ بھی زیر غور تھی کہ آج کل ہوٹلوں میں بڑا منافع ہے، کیوں نہ ایک بہت بڑھیا والا ولایت جیسا ہوٹل بنوایا جائے جو سب ہوٹلوں سے بھی بڑھیا ہو۔ ساتھیوں نے کہا کہ اپنی کالونی میں ہوٹل کے لیے بھی تو پلاٹ رکھا ہے، اس اسکیم کو ذرا روک لیجئے، وہ ہوٹل والا پلاٹ بیچیں گے نہیں، خود وہاں ہوٹل بنوا لیں گے بہت بڑھیا سے۔ ہم تو کنویں کے مینڈک بنے ہوئے تھے، دفتر تھا یا ہم تھے۔ اب پتہ لگا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، چاروں طرف بیوپار کے دروازے کھلے پڑے تھے، ایک سے ایک دھندا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ معلوم ہوا کہ ولایت سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے ہندوستان سے مختلف چیزیں بڑی مقدار میں درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ لاکھوں کا معاملہ تھا، ہم تو ڈرے کہ آخر اتنا روپیہ کہاں سے آئے گا، مگر ہمیں بتایا گیا کہ ایک دم روپے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، مال ادھار لیا جاتا ہے، پھر سرکاری کام ہے، ادھر مال پہنچا ادھر روپیہ ملا۔ دوسری یہ کہ اپنا ایک کام تو ہے نہیں، دوسرے کا روپیہ اس میں لگا دیا، یہاں سے ملے گا ادھر چپیک دیں گے۔ بیوپار میں تو اسی طرح چلتا ہے، لہذا یہ ٹھیکہ بھی لے لیا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوا، دھندا تو ہم کروڑوں کا کرنے لگے، اپنی حیثیت بھی تو اسی مطابق تبدیل کرنی چاہیے، لہذا فوراً ہی 2 لمبی والی موٹریں خریدی گئیں۔ کام دھندے کے سلسلے میں باہر آنا جانا ہوا تو ہوائی جہاز سے کم بات نہیں، ایک آدھ چکر ولایت کا بھی لگ گیا۔ دفتر کے لیے خاصی مہنگی جگہ لی، فرنیچر کرائے پر لینے کا ارادہ تھا، طے یہ ہوا کہ کیا فائدہ، سال بھر کے کرائے میں تو مال کی پوری قیمت چلی جاتی ہے، لہذا وہ بھی خرید لیا۔ 2 ٹیلی فون بھی لینے پڑے، مطلب کافی خرچہ ہوا۔ کام اتنا تھا کہ دفتر کے لیے پورا عملہ بھرتی کرنا پڑا، مگر جناب دھاک بن گئی اور خود اپنی نظروں میں بہت اعلیٰ درجے کے آدمی بن گئے۔ کلبوں میں آنا جانا شروع کر دیا، کاروبار میں مہمانداری بھی کرنی ہی پڑتی ہے، وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہونے لگی، اور اس رفتار سے روپیہ خرچ ہو رہا تھا کہ معلوم ہو ہم نہیں بلکہ کوئی کمپیوٹر خرچ کر رہا ہے۔ ایک بٹن دباؤ 10,000، دوسرا بٹن دباؤ 50,000۔ مگر امید یہ تھی کہ جب آنا شروع ہوگا تب اس کی رفتار بھی دیکھنے لائق ہوگی، بلکہ ہم تو ابھی سے یہ سوچنے لگے تھے کہ آخر اتنا روپیہ رکھیں گے کہاں، یہاں تک کہ بیوی سے بھی کہہ دیا تھا کہ بس تیار رہو، نہ پہنایا تمہیں ہیروں کہا تو بات ہی کیا ہوئی۔ مگر جناب کہاں، دنیا والوں کے لیے تو ایک گھر میں 9 گرے یہ مارچ 1982 میں آئے ہیں اور بیچاروں نے کچھ بھی نہ کہا، مگر یہاں تو کئی سال پہلے 3-4 گرے گھر میں آن کر اپنی ودیا بٹھا چکے ہیں۔ جو گاؤں کی زمین لی تھی اس پر کافی روپیہ تو پیشگی دے چکے تھے، ادھر نقشے وغیرہ بنوانے پر بھی اچھی خاصی رقم اٹھ چکی تھی، لیکن جب اس کی بکری کے لیے ایڈوانس پبلسٹی شروع کی تو ایک دم ہمیں سرکاری نوٹس مل گیا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ زمین تو ایروڈروم بنانے کے لیے سرکار لے چکی ہے، اسے خریدنے بیچنے کا کسی کو حق نہیں۔ مارے گئے۔ اب جن سے زمین لی تھی ان کی تلاش شروع ہوئی، کئی لوگ تھے، 1-2 کا پتہ لگا کہ 5-6 کوس پرے کسی گاؤں میں رہتے، وہاں پہنچے تو وہ مرنے مارنے پہ تل گئے، گنڈاسے لے کر نکل آئے اور للکار کر کہہ دیا کہ اگر آئندہ ادھر کا رخ کیا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سرکار سے لکھا پڑھی کی، لیکن وہاں کیا ہونا تھا۔ ہاں، ناپ تول کے بعد یہ ضرور پتہ لگا کہ جنوبی سرے پر نشیب میں ایک پتلی سی پٹی نالے کے ساتھ ساتھ ہوائی اڈے سے باہر ہے، وہ بے شک ہم کو مل سکتی۔ نالے صاحب کے متعلق پتہ لگا کہ برسات کے دنوں میں تو یہ بہت ہی پھیل مچاتے ہیں اور جب سمٹتے ہیں تو آس پاس کی خاصی زمین میں پانی بھرا رہ جاتا ہے۔ ہاں، البتہ گرمی کے موسم میں اس جگہ خربوزے اور تربوز اگائے جا سکتے ہیں اور بس سر پیٹ کر بیٹھ رہے۔
ادھر دفتر والوں نے جو ہماری وضع قطع بدلی دیکھی تو پہلے تو چیمگوئیاں شروع ہوئیں، پھر پوچھ تاچھ کے بعد باقاعدہ انکوائری شروع ہو گئی اور ہمیں نہایت تمیز سے بتا دیا گیا کہ بہتری اسی میں ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لو، ورنہ دیگر کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ معاملہ کافی بگڑ چکا تھا، خیریت اسی میں سمجھی کہ چھٹی کرو دفتر کی اور اپنا کام سنبھالو۔ اپنا کام دیکھنا شروع کیا تو ساتھیوں کو کچھ ناگوار سے گزرا، کیونکہ دیکھ بھال سے پتہ لگا کہ وہاں تو خوب ہاتھ رنگے جا رہے تھے۔ خرچے کے نام پر جو روپیہ وہ لے رہے تھے اس کی تو کوئی بات پرست کی ہی نہیں، البتہ جو مال خریدا جاتا تھا اس پر کمیشن کے طور پر بھی وصول کرتے تھے اور بھاؤ میں بھی ہیرا پھیری کر رہے تھے۔ اپنا جو کچھ لگایا تھا وہ تو نکال چکے تھے اور اب باقی پر دانت تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں سارا کام ہم نے سونپ رکھا تھا، یعنی جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اور جس کوآپریٹو سوسائٹی کا ٹھیکہ ہم نے لیا تھا ان کے لیے کافی مال خریدا جا چکا تھا، بہت کچھ مال ہم دے بھی چکے تھے، اور ایسی بات نہیں، ان سے روپیہ بھی قاعدے سے ہمیں مل رہا تھا، مگر اس میں بھی رکھنا پڑ گیا۔ پلاٹوں کے بٹوارے کے سلسلے میں ممبروں میں آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا اور معاملہ کچہری عدالت تک پہنچا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تعمیر کا کام مقدمے کا فیصلہ ہونے تک بند ہو گیا۔ سوسائٹی والوں نے بلا کر صاف کہہ دیا کہ بھائی ہم مجبور ہیں، نہیں تو ہم سارا سامان اکٹھا خرید کر رکھ سکتے ہیں، نہیں آپ کو پابند کر سکتے ہیں کہ مال روکے ہمارے بھروسے بیٹھے رہو۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مقدمہ فیصلہ ہونے میں برسوں لگ سکتے ہیں، اور جتنی دیر لگے گی قیمتیں بڑھتی ہی جائیں گی، اور نہ معلوم ہمیں آئندہ کس بھاؤ خریدنی پڑے، مگر فی الحال ہم مجبور ہیں اور ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں، یعنی لیجیے چھٹی ہوئی۔ منہ پہ 100 درے۔ ولایت والے ٹھیکے کا یہ ہوا کہ مال روانہ ہو چکا تھا اور انتظار تھا کہ مال پہنچا نہیں کہ کھٹ سے روپیہ آیا۔ قسمت کی بات ہے، بلکہ کہنا چاہیے بدقسمتی کی بات ہے کہ بجائے روپے کے اطلاع ملی کہ مال ریجیکٹ ہو گیا۔ پیٹ پکڑے ولایت پہنچے، 8-7 ہزار پر اور پانی پھر گیا، یعنی نیستری میں آٹا گیلا۔ وہاں معلوم ہوا کہ اپنے ہی ایک بھائی نے بڑی کوشش، محنت اور جاں فشانی اور خوب روپیہ خرچ کر کے مال ریجیکٹ کرایا ہے، اور اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی مال کا وہ بھائی آرڈر لے چکے ہیں۔ ہم نے اجازت چاہی کہ ہم اسے اپنے طور پر وہیں بیچ لیں، تو اس سے بھی انکار کہ گورنمنٹ ہی مال درآمد کرے گی اور گورنمنٹ ہی بیچے گی۔ پیٹ پکڑے گئے تھے، سر پکڑے لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ نہ معلوم کب کے کیے اچھے کرم آڑے آئے۔ ایک صاحب ملنے آئے، کہنے لگے پورے کنسائنمنٹ کا سودا کر لو۔ سمجھ تو میں گیا کہ یہ ان میں سے ہی ایک ہیں، لیکن گردن دبی ہوئی تھی اور علاوہ اس کے چارہ بھی نہ تھا کہ منہ سے نیچی کر کے آدھوں ہاتھ پر فیصلہ کر لیں۔ لکھا پڑھی ہوئی بینک سے گارنٹی انہوں نے دلوا دی، اور ہمارا وہی رد کیا ہوا مال جوں کا توں اپنے بھاؤ پر بدیشی سرکار کو تھوپ دیا، اور ہم الو لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ مطلب یہ کہ 24 چھبے بننے چلے تھے۔ غنیمت یہ ہے کہ دبے اب بھی رہ گئے، نیچے بھگوان کی بنائی ہوئی زمین اور اوپر آسمان ہے، شکر ہے کہ بیچ میں چھت اب بھی ہے۔ البتہ نہ ہی تو نوکری بچی، نہ ہی لکھپتی بن سکے، اور وہ بیوی کے لیے ہیروں کا ہار۔ ان کے رخ میں پریورتن آ گیا ہے۔ پتر کے انسار ترپکشی وارتا میں نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، ویاپار کر کے۔ ابھی آپ یہ ویانگ ونود وارتا سن رہے تھے، وارتاکار تھے شری جگدیشور دیال دیش۔